وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل شهر رمضان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے تمام ناظرین، سامعین جو اس وقت لائیو درس سے فضیلت شہر رمضان و احکام ماہ مبارک رمضان کے دروس کو مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے دیکھ رہے ہیں، دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو ذکر الہی، عبادت الہی اور مشغول تلاوت قرآن اور عبادت الہی میں ہمیں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا ہے کہ پروردگار بحق چہاد معصومین اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو اس وقت ایک وبا ہے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما. دعا ہے کہ پروردگار وہ مومن مومنات اس وبا کے علاوہ بھی مریض ہے ہاسپٹل میں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو مومن مومنات حاجات رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ان سب کے حاجت شریعہ کو پورا فرما. جو مومن مومنات رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو رزق کثیر عطا فرما. اور وہ مومن مومنات جو مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان کے مال و رزق میں اضافہ فرما اور ان سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. ناظرین، فضیلت ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، ان فرمان کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم، کہ تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ. میرے ناظرین، ماہ رمضان المبارک وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے، ماہ رحمات، ماہ برکات ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ ذکر تلاوت قرآن ہے،
माह मगफरत है, माह रहमत है। ये महीना, इस महीना में इंसान खुश नसीब है वो इंसान कि जो इस माह रमज़ान के इन अय्याम को सही माने समझकर इसको ज़ाया न करे। खुश नसीब है वो इंसान कि इस माह रमज़ान मुबारक के साथ को कमा हक़हू समझे। खुश नसीब है वो इंसान कि जो इस माह मुबारक के अय्याम को अय्याम समझकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। जैसा कि आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, व शहरु व इंदल्लाहि अफ़ज़ल शुहूर, तमाम महीनों से ज़्यादा पसंदीदा महीना अल्लाह के नज़दीक शहर रमज़ान मुबारक है। अल्लाह का पसंदीदा महीना है। इस महीने में अल्लाह ने अपनी किताब ला रैब को नाज़िल फरमाया। इस माह रमज़ान मुबारक में बहुत से आमाल हैं जिन आमाल के करने की हमें ताकीद की गई है। फरमाते हैं वअय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम व लयालिही अफ़ज़लुल लयाली। ए लोगो, शहर रमज़ान मुबारक के अय्याम दिन बाकी दिनों से अफजल हैं। ए लोगो, माह रमज़ान मुबारक की रातें बाकी रातों से अफजल हैं। लिहाजा हमें इन अय्याम में इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इन माह रमज़ान मुबारक की रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वसाअतहु अफ़ज़लुस साआत। ए लोगो, माह रमज़ान मुबारक के हर लम्हा बाकी लम्हात से अफजल हैं। वजुइलतुम फीही मिन अहलिल करामतिल्लाह। ए लोगो, इस महीने में तुम लोगों करामत खुदा के मेहमान हो। व अनफासुकुम फीही तस्बीहुन। तुम्हारा सांस इस माह रमज़ान मुबारक में तस्बीह है, तहलील है। तुम्हारा सोना इस माह रमज़ान मुबारक में इबादत है। रिवायात में है कि अगर कोई इंसान इस माह रमज़ान मुबारक को, इनकी दिनों को, रातों को अगर समझे, हकीकी मानों में अगर समझे, इनकी फजीलतों को समझे, इनके अंदर जो नियामत अल्लाह ने रखी हैं वह अगर समझे, तो शायद एक लहजे के लिए वो नहीं सोएगा। मेरे नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक में आप मफातिहुल जिनान उठाकर देखें, आप दुआओं की किताब उठाकर देखें। हमारे अहमद ताहरीन अलैहिस्सलाम रिवायात में देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब भी माह रमज़ान मुबारक का चाँद देखते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर बिस्तर को जहाँ पर आराम फरमा देते, क्लोज करते थे, क्लोज करके मस्जिद के कोने पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत किया करते थे। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत देखें,
ہر ائمہ طاہرین نے ہمیں سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی قدر کریں، اس ماہ رمضان المبارک کے ہر ساعات باقی ساعات سے افضل ہیں، ہر لحظہ باقی لحظات سے افضل ہیں، ان کے ایام باقی ایام سے افضل، ان کی راتیں باقی راتوں سے افضل۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان اس ماہ رمضان المبارک میں اپنی دعا، اپنی گناہ کے لیے دعا نہ توبہ نہ کریں، اللہ سے نہ مانگے، اپنی گناہ کی مغفرت اللہ سے اگر طلب نہ کریں، تو یہاں روایات میں ہے فقط ایک مناسبات، ایک جگہ جہاں پر شاید وہ اپنا گناہ کی مغفرت طلب کر سکتا ہے، وہ ہے عرفہ۔ باقی آئندہ سال ماہ رمضان المبارک تک کوئی ایسا دن نہیں جہاں پر وہ اپنی گناہ کی مغفرت طلب کر سکیں۔ روایات میں ہے اگر آپ اس شہر رمضان المبارک میں اگر ایک حرف کے اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس تلاوت کے بدلے میں آپ کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے ناظرین، اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں کی عزت کرنی چاہیے۔ میرے تمام ناظرین، اس وقت ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو اس ماہ میں رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا تو روز قیامت اللہ اپنی رحمت سے اسے منقطع کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر دیکھ کر اپنے اندر جو صفات رذیلہ ہے ان کو ختم کر کے ہم نے اپنی کنیت اور اپنی دشمنی اور اپنی انانیت کو ختم کر کے ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے، ان کے حال احوال پوچھنا چاہیے، اور ہمیں قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو اس مہینے ایک بھی سنتی نماز ادا کرے گا تو جہنم سے نجات کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ ہمیں بہت روایات سے تاکیداً یہ چیز مل جاتی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ سنت اور نماز، روایات میں بھی ہے کہ اگر انسان کے اوپر قضا نمازیں ہیں اور وہ قضا نمازوں کو ان ایام میں اگر پڑھا جائیں تو دو ثواب، ایک تو اس کا قضا نماز اس کے گردن سے ادا ہوگا، دوسرا جو جن مناسبات کا، جن راتوں میں، جن دنوں میں مستحب نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر اس وقت بھی اگر وہ اپنی قضا نماز پڑھیں تو ان مناسبات کا بھی ساتھ ساتھ ثواب ملے گا، اور اپنے گردن سے اپنے واجبات بھی ادا ہو جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں ایک فریضہ بھی بجا لائے گا تو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوگا، اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ترازو کو اس روز وزنی کر دے گا جس روز تمام ترازو ہلکے ہوں گے۔ اور جو شخص اس ماہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا
تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب اس کو اس طرح سے ملے گا کہ جس طرح باقی مہینوں میں اس نے پورا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم اپنے رب سے سوال کرو کہ انہیں تم پر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، تم اپنے رب سے گزارش کرو کہ انہیں تم پر نہ کھولیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تم اپنے رب سے التجا کرو کہ ان کو تم پر مسلط نہ کریں۔ اب شیطان ہے، شیطان ہمیشہ انسان کے دشمن۔ جب اللہ کے سامنے شیطان نے اعلان کیا کہ پروردگار میں تمہارے بندوں کو دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، آگے سے پیچھے، ہر طرف سے گمراہی کی جال بچھا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ہاں تو میرے بندوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میرے نیک بندے، میرے صالح بندے کہ جس کے دل میں ہدایت ہے اور کہ جس کے دل میں اس کا روح پاک ہے، ان بندوں کو تم کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں جب شیطان، اب آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جگڑ کر رکھتا ہے، اور دعا کرنے چاہیے پروردگار اس ماہ رمضان المبارک میں شیطان ہم پر مسلط نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی ایام میں تو شیطان کھلا ہوا ہے، ماہ رمضان المبارک میں ہے کہ شیطان کو اس وقت زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے اور اس وقت وہ زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ شیطان کی بھی باقاعدہ حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے بھی بادشاہ، ان کے بھی وزیر، ان کا بھی مشیر وغیرہ۔ تو ایک دفعہ شیطان کے بادشاہ نے تمام شیطانوں کو بلا کر کہا کہ بتاؤ کہ میں تمہیں اپنی دولت کا آدھا دولت اس شخص کو دوں گا کہ جو کل جا کر معاشرے میں ایک برا کام کر کے آئے، یعنی سب سے برا کام کر کے جو بندہ آ جائے گا اور میں دیکھوں گا کہ جو مجھے پسند آئے تو میں سب سے زیادہ انعام اس کو دوں گا۔ تو ہر شیطان چلا گیا، کسی نے میاں بیوی کے درمیان فساد فتنہ کروایا، کسی شیطان نے ماں بہنوں کے درمیان، ماں بھائیوں کے درمیان، کسی نے زمینوں کے حوالے سے، ہر طرح ہر شیطان نے برا کام کیا تاکہ کل بادشاہ کے سامنے میری عزت بڑھ جائے، مجھے وہ انعام مل جائے، مجھے وہ مقام مل جائے۔ بہت سی دشمنیاں کی، لیکن ایک چھوٹا سا شیطان تھا، اس کو کوئی ایسا کام نہیں ملا جس کے ذریعے سے وہ بادشاہ سے انعام حصول کر سکیں۔ لیکن یہ کہ دو مومن، اب یہاں پر دیکھیں، دو مومن اشخاص مسجد کی طرف نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان نے سمجھا کہ میں ان دو بندوں کو گمراہ کر لوں، شاید مجھے شیطان کا بادشاہ انعام مجھے دے گا۔ بہرحال جو تاریخ میں ہے، روایات میں ہے، کوئی کرنسی اس دو مومن کے سامنے رکھ دیا، کوئی ایسی چیز جس سے ایک مومن نے اٹھا لیا تو دوسرے مومن نے کہا کہ نہیں یہ میرا مال ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ میرا مال ہے۔ بہرحال یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس دن کی نماز با جماعت کی جو وقت تھا وہ ختم ہوا اور وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ میرا عزیزو، جب یہ شیطان بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو ہر شیطان اپنے
برے کام کو بادشاہ کے سامنے بیان کرتا ہے، شیطان کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑایا، ان دونوں کو آپس میں لڑایا، کسی نے کہا میں نے زمینوں میں جھگڑا کروایا، کسی نے کہا میں نے باپ بیٹوں کے درمیان، ماں بیٹوں کے درمیان، مختلف برے کام کو جب ہر شیطان نے بادشاہ کے سامنے بیان کیا، اس وقت جب ایک چھوٹا شیطان اس نے کہا بادشاہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میں آپ کے اس انعام کا مستحق ہوں، ہاں جب دو مومن نماز کے لیے جا رہے تھے تو میں نے اس وقت ان کی نماز کے جو ٹائم تھا، وقت تھا، اس تک نہیں جانا دے دیا، تو شیطان نے رخ اس چھوٹے شیطان کی طرف، بادشاہ نے اپنا رخ چھوٹے شیطان کی طرف کیا اور کہا واقعاً تم نے سب سے برا کام کیا، سب سے ان باقیوں کی نسبت تم نے سب سے برا کام کیا ہے، اور یہ انعام کا حقدار تم ہی ہو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس اللہ کی ذکر کرے جاتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے حضور میں جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کا اور رب کے درمیان رابطہ قوی ہو جاتا ہے، اس وقت میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیں میرے تمام ناظرین، ہم ماہ رمضان المبارک میں جو اس وقت شیطان جھگڑا ہوا ہے زنجیروں میں، اس عبادت الہی کو استمرار رہنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط ماہ رمضان المبارک میں ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے اللہ کی ذکر کی، تلاوت قرآن کی، تمام وہ نمازیں جو مستحب ہیں اس کو ادا کیا۔ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہوا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ابن ابی طالب ہیں، لگتا نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے شیعو، ہم آپ کی زیارت کے تمنا ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا کر کے آ جاؤ تاکہ ہم آپ کی دیدار کر سکیں۔ اللہ اکبر، ہمیں ترس رہے ہیں، ہمیں ہمارا امام ترس رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی وہ تمام فضیلتیں جو اس وقت بیان ہم کر رہے ہیں، اور وہ تمام روایات جو اس وقت ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں، وہ قرآن کی آیات جو ماہ رمضان کی مبارک کی فضیلت میں جو آئی ہیں، اور ان کو ہم بیان کریں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ شرعیہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو روٹین آپ کو ہم بیان کر رہے ہیں، شیخ عباس قمی، اللہ شیخ عباس قمی کو جوار معصومین نے جگہ عنایت فرما، بڑی محنت کی ہے، بہت زحمت کی ہے، زحمت کر کے ہم تک ہر ماہ کی دعائیں، ہر ماہ کی نماز، مستحب نمازیں کو آسان طریقے سے ہم تک پہنچا دیے ہیں، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جو اشخاص بزرگ ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جان کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے بزرگ لوگ جو جان کا خطرہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن کا ایک مطعام، یعنی ایک مطعام سے مراد 3 پاؤ گندم یا آٹا فقیر مسکین کو دے دیں، اور ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا،
مستحب ہے کہ اگر بالفرض ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا ایام میں وہ ایام کی جس میں گرمی نہیں ہے، سردی ہے، رکھ سکتے ہیں، تو مستحب ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے قضا جو روزے ہیں اس کا ماہ رمضان المبارک میں سے جو قضا روزے ہوئے ہیں اور قضا روزوں کا رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بیمار اشخاص جو ماہ رمضان المبارک میں مریض ہوتے ہیں اور ان کا مرض اتنا استمرار کر جاتا ہے کہ سال بھر وہ مریض ہوتا ہے اور اگلا ماہ رمضان المبارک تک وہ مریض رہتا ہے، تو ان اشخاص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام دے دے، اور ایک مطعام 3 پاؤ گندم یا 3 پاؤ آٹا۔ اب میرے تمام ناظرین، اس وقت ہم آپ کو ماہ رمضان المبارک کے وہ اعمال، وہ دعائیں جو مفاتیح الجنان میں ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے شیخ عباس قمی انہوں نے بیان کی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بڑے آسان طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ میں نے کل بیان کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو دعائیں ہیں، جو نمازیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ مطلب اول، مطلب ثانی اور خاتمہ۔ مطلب اول میں 4 اقسام مشتمل ہے: قسم الاول، قسم ثانی، قسم ثالث، قسم رابع۔ مطلب اول میں اعمال شہر رمضان المبارک کو 4 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا حصہ جس کو کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ میرا درس ان افراد کو سمجھ میں آئے گا کہ درس مربوط ہے اس سے پچھلے درس کے ساتھ۔ تو پہلا جو قسم ہے اس کو ہم نے کل بیان کی ہے، اس میں وہ اعمال تھے کہ جو ہر روز دن ثانی میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قسم ثانی میں وہ اعمال ہیں جن کا فقط ماہ رمضان کی ہر رات کو انجام دینا مستحب ہے۔ قسم ثانی میں وہ اعمال ہیں جو ماہ رمضان مبارک کی ہر رات کو انجام دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، افطار کو نماز عشاء کے بعد کرنا مستحب ہے۔ افطار کو نماز عشاء کے بعد کرنا مستحب ہے، لیکن اگر روزدار کے جسم میں کمزوری کا سبب بنے، یا اگر کوئی مہمان یا کوئی گروہ افطار کے لیے انتظار کر رہے ہوں، تو پھر تاخیر مستحب نہیں ہے۔ پھر تاخیر مستحب نہیں، وَإِلَّا مستحب ہے کہ افطاری کو آپ نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ نمبر 2، حلال چیزوں سے افطار جو کہ حرام سے پاک ہو۔ افطاری جو ہے وہ حلال چیزوں سے کرنی چاہیے، مشقت کر کے حلال سے افطاری کرنی چاہیے۔ خصوصاً کھجور کے ساتھ افطار کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے
ایک خوبصورت اس کا روایات بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں، کھجور کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ثواب ہے، جو شخص کھجور کے ساتھ افطاری کرے گا اس کا ثواب 400 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 400 نماز پڑھنے کی اجر سے زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص کھجور سے کیا ہے افطاری کرے۔ اور کیا ہے، کوئی بھی حلویات سے بھی آپ افطاری کر سکتے، اس میں ثواب ہے۔ نبات یعنی سبزی سے آپ افطاری کر سکتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے۔ اور گرم پانی سے بھی افطاری آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے ثواب ہے۔ نمبر 3، افطار کے وقت دعائے افطار پڑھیں۔ دعائے افطار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ یہ دعا پڑھے ضرور، اس کا ثواب دیکھیں۔ ثواب کے لیے حق اللہ لہ مثل اجر کل من الصام ذلک اليوم۔ اللہ اکبر، اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس ماہ رمضان المبارک کے دن کا جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ والدعاء اللہم رب النور العظیم، یہ بھی مفاتیح الجنان میں اس دعا کو لکھا ہوا ہے۔ اس دعا کو افطار کے وقت پڑھنا مستحب ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص افطار کر رہا ہے، افطاری کے وقت اگر اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ بھی کیا ہے بہت ثواب ہے اگر اس دعا کو اگر پڑھے تو۔ نمبر 4، افطار کے پہلا لقمہ کھاتے وقت اس دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ روایات میں ہے اگر افطار کے وقت اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، اگر اس دعا کو اگر پڑھیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ لیغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ ان اللہ تعالی یعتق فی آخر الساعہ من نہار کل یوم من شہر رمضان الف رقبہ۔ ہر روز افطاری کے وقت اگر اس دعا کو اگر پڑھیں تو کأنہ اس کا جو ثواب ہے ہر روز اس نے 1000 غلام کو آزاد کیا ہے، اس کا ثواب ہے اس کے برابر ہے۔ تو لہذا دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں اس کا توفیق دے، ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا۔ نمبر 5، افطار کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ سورہ قدر کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 6، مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہوا ہے آئیں یتصدق عند الافطار، آپ افطاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اگر بلا سکتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں کہ امام جب بھی افطاری کرتے تھے کسی کو ساتھ بلاتے تھے، کسی کو ساتھ بلاتے تھے یا بیچتے تھے پڑوسیوں میں۔ تو لہذا جب آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ جو صاحب صلاحیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، اگر وہ افطار کر رہے ہیں تو ساتھ کچھ پڑوسیوں کو بھی ساتھ دے دیں۔ ساتھ کوئی غریب بھی، کوئی مسکین ہے اگر نہیں ہے تب بھی کسی پڑوسی کو آپ کیا ہے پہنچا دیں۔ وَيُفَطِّرُ الصَّائِمِينَ، اور آپ جو روزداروں کو افطار کروائیں۔ وَلَوْ بِعَدَدٍ مِنَ التَّمْرِ، اگرچہ تمر کا ایک دانہ اس کے ذریعے سے اگر آپ افطار کروائیں تو بہت اس کا ثواب ہے۔ اور بِشُرْبٍ مِنَ الْمَاءِ، یا ایک گلاس پانی آپ
پھر آتے وعن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ان من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں ہی روزہ رکھا ہے، اس کو اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ایما مؤمن اطعم مؤمنا لقمۃ فی شہر رمضان، کوئی بھی مومن کسی ایک روزہ دار مومن کو اگر ایک لقمے کے ذریعے سے اگر افطار کروائیں، کتب اللہ لہ اجر من عتق 30 رقبۃ مؤمنہ، اللہ اکبر، ایک اگر لقمہ اگر کھلا دیں، ایک لقمہ اگر کسی کو آپ افطار کروا دیں تو 30 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جو ایک لقمہ کسی کو افطار کروا دے۔ وَكَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور اس شخص کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے مستجاب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر جب بھی اگر وہ دعا کریں تو وہ شخص کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7، من المعثور تلاوت سورۃ القدر فی کل لیلۃ الف، ہر رات ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو 1000 سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، ان یتلو سورہ حامیم دخان فی کل لیلہ 100 مرہ، ہر رات ماہ رمضان المبارک کی سورہ حامیم کی تلاوت کرنا، سورہ دخان کی تلاوت کرنا 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سورہ حامیم، 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ نمبر 9، روایات میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو یہ دعا پڑھے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام۔ اس دعا کی فضیلت دیکھیں، اللہ اکبر، اس دعا کی فضیلت دیکھیں، غفرت لہو ذنوب 40 سنہ، اللہ 40 سال تک اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دے گا۔ ہر رات اگر اس دعا کو اگر پڑھیں، اس دعا کی اگر تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات مریض ہیں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات اس وقت حاجات شریعہ رکھتے ہیں ان کے حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات اس ماہ رمضان المبارک میں غریب و غربا کی خدمات کر رہے ہیں، یتیموں کی خدمات کر رہے ہیں، پروردگار ان کے رزق مال میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگائنات فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جو مومن مومنات اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار وہ مومنات جو مدرسہ تعلیم القرآن اور احکام کے لیے مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مال اور رزق میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔